हेलो साथियों, वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल फैक्ट्स एकेडमी पर। अगर आप बीपीएससी टीआरई 4 या बिहार स्टेट वगैरह की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये वीडियो निहायत मुफीद और मददगार साबित होने वाला है। आज के वीडियो में मैं उर्दू अदब के मारूज़ी सवालात लाया हूँ, जिसमें उर्दू अदब के ऐसे सवालात हैं जो आपके उर्दू के किसी भी एग्ज़ाम में 100% आने वाले हैं। तो चलिए ज़्यादा हम लोग देर ना करते हुए अपने वीडियो की जानिब चलते हैं। तो आज का पहला सवाल है कि मोहसिन काकोरी किस शायर के शागिर्द थे? क्या वो दाग दहलवी के शागिर्द थे, या अमीर मीनाई के शागिर्द थे, या मिर्ज़ा गालिब के, या आतिश के? तो इस सवाल का जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन बी, यानी अमीर मीनाई के शागिर्द थे। अगला सवाल है कि उर्दू की लिसानी तश्कील में किस ज़बान को बुनियादी हैसियत हासिल है? क्या वो पाली को बुनियादी हैसियत हासिल है, या ब्रिज भाषा को, या खड़ी बोली को, या पंजाबी को? तो इस सवाल का जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन सी, यानी खड़ी बोली को। उर्दू की लिसानी तश्कील में खड़ी बोली को जो है बुनियादी हैसियत हासिल है। अगला सवाल जो है वो ये कि मिर्ज़ा गालिब ने तारीख़ की कौन सी किताब लिखी थी? ऑप्शन है तुज़्के बाबरी, दूसरा ऑप्शन है तारीख़ जहांगीरी, तीसरा ऑप्शन है तारीख़ तैमूरी, और चौथा ऑप्शन है महर नीम रोज़। तो इस सवाल का जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन डी, यानी मिर्ज़ा गालिब ने तारीख़ की जो किताब लिखी है वो महर नीम रोज़ लिखी है। अगला सवाल है वो ये कि गुल नगमा किस शायर का मजमूए कलाम है? क्या वो जिगर मुरादाबादी का है, या फ़ानी का है, या फ़िराक गोरखपुरी का है, या फ़ैज़ का है? तो इस सवाल का जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन सी, यानी गुल नगमा जो है वो फ़िराक गोरखपुरी का मजमूए कलाम है। अगला सवाल है कि इंद्र सभा का ताल्लुक़ अदब के किस सिनफ़ से है? क्या वो मसनवी है, या मुख्तसर अफ़साना है, या नावल है, या ड्रामा है? तो इस सवाल का जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन डी, यानी इंद्र सभा जो है वो एक ड्रामा है। अगला सवाल है कि शाम भी थी धुआं धुआं, हुस्न भी था उदास उदास, दिल को कई कहानियाँ याद सी आके रह गई। ये शेर किसका है? क्या ये फ़ैज़ का है, या जिगर का है, या हसरत का है, या फ़िराक का है? तो इस सवाल का जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन डी, यानी कि ये जो है ये फ़िराक गोरखपुरी का शेर है। अगला सवाल है वो ये कि इनमें कौन सी किताब रशीद अहमद सिद्दीकी की नहीं है? ऑप्शन है हम नफसाने रफ्ता, दूसरा ऑप्शन है आशुफ्ता बयानी मेरी, और तीसरा ऑप्शन है ज़र गुज़िश्त, और चौथा ऑप्शन है गंज हाय गिरा माया। तो आपको बताना है कि इनमें से रशीद अहमद सिद्दीकी की कौन सी किताब जो है नहीं है। तो इस सवाल का जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन सी, यानी ज़र गुज़िश्त। ज़र गुज़िश्त जो है रशीद अहमद सिद्दीकी का नहीं है, ज़र गुज़िश्त मुश्ताक़ अहमद यूसुफ़ी का है। बाकी इसके अलावा ऑप्शन सी के अलावा जो तीनों हैं हम नफसाने रफ्ता, आशुफ्ता बयानी मेरी, गंज हाय गिरा माया, ये तीनों रशीद अहमद सिद्दीकी का है। अगला सवाल है कि इनमें से कौन सी किताब शम्सुर रहमान फ़ारूक़ी की है? क्या वो अदबी तख्लीक़ है, या तख्लीक़ी अमल है, या लफ्ज़ माना है, या इफ़कार मसाइल है? तो इस सवाल का जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन सी, यानी लफ्ज़ माना शम्सुर रहमान फ़ारूक़ी की है। अगला सवाल है वहदत तासीर किस सिनफ़ की नुमाया और अहम ख़ुसूसियत है? क्या वो दास्तान का है, या नावल का है, या ड्रामा का है, या मुख्तसर अफ़साना का है? तो इस सवाल का जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन डी, यानी वहदत तासीर जो है वो मुख्तसर अफ़साना की नुमाया ख़ुसूसियत है। अगला सवाल है वो एक शेर है कि यहाँ के सफ़ेद व सियाह में हमको दखल जो है सो इतना है, रात को जूँ तू सुबह किया और दिन को जूँ तू शाम किया। इस शेर में कौन सी सनअत का इस्तेमाल किया गया है? ऑप्शन है तज़ाद, दूसरा ऑप्शन है मुबालगा, और तीसरा ऑप्शन है तलमीह, और चौथा ऑप्शन है मुख्तसर अफ़साना। तो आपको बताना है कि इस शेर में जो है कौन सी सनअत इस्तेमाल की गई है। तो इसमें जो है इसका सही जवाब जो होगा वो होगा ऑप्शन ए, यानी तज़ाद है। तज़ाद इसलिए है कि आपको पता होगा कि किसी शेर में जब ज़िद का इस्तेमाल हो, यानी इस शेर में जो है रात और दिन ये दोनों जो है एक दूसरे का ज़िद है, और ये इस्तेमाल किया गया है, इसलिए इस सनअत में जो है ये सनअत जो है तज़ाद कहलाएगा। अगला सवाल है कि क़सीदा के अज्ज़ा की सही तरतीब की निशानदेही कीजिए। ऑप्शन है तशबीब, मदह, गुरेज़, दुआ। दूसरा ऑप्शन है तशबीब, गुरेज़, मदह, दुआ। तीसरा ऑप्शन है तशबीब, गुरेज़, मदह, दुआ। चौथा ऑप्शन है गुरेज़, तस्बीह, मदह, दुआ।
آپ کو بتانا ہے کہ قصیدہ کے جو اجزائے ترکیبی ہے وہ جو ہے صحیح کیا ہوگا، اس کی ترتیب جو ہے وہ صحیح کیا ہوگی۔ تو اس سوال کا جو صحیح جواب ہوگا وہ ہوگا آپشن بی۔ جی ہاں ساتھیو، قصیدے کا اجزائے ترکیبی جو ہے وہ پہلا تشبیب ہے، دوسرا میں گریز ہے، اور تیسرا میں مدح، اور اس کے بعد جو ہے دعا ہوتا ہے۔ تو اس سوال کا جو صحیح جواب ہوگا وہ ہوگا آپشن بی۔ اگلا سوال ہے، ان میں سے کون دکنی شاعر نہیں ہے؟ کیا وہ غواصی ہیں، یا نصرتی ہیں، یا آبرو ہیں، یا ہاشمی ہیں؟ تو اس سوال کا جو صحیح جواب ہوگا وہ ہوگا آپشن سی، یعنی آبرو۔ آبرو جو ہیں وہ دکنی شاعر نہیں ہیں۔ آبرو کے علاوہ جتنے بھی ہیں، غواصی، نصرتی، ہاشمی، یہ سب دکن سے تعلق رکھتے ہیں، یہ دکنی شاعر ہیں۔ اگلا سوال جو ہے وہ یہ کہ نظم ذوق و شوق میں ریگ نواح کاظمہ میں کاظمہ سے کیا مراد ہے؟ آپشن ہے مخفف اشرف، دوسرا آپشن ہے مکہ معظمہ، تیسرا آپشن ہے بیت المقدس، اور چوتھا آپشن ہے مدینہ منورہ۔ تو اس سوال کا جو صحیح جواب ہوگا وہ ہوگا آپشن ڈی، یعنی مدینہ منورہ۔ یعنی نظم جو ہے ذوق و شوق میں ریگ نواح کاظمہ میں کاظمہ سے مراد مدینہ منورہ ہے۔ اگلا سوال ہے کہ مرزا دبیر کہاں پیدا ہوئے؟ کیا وہ دہلی میں پیدا ہوئے، یا لکھنؤ میں پیدا ہوئے، یا فیض آباد میں پیدا ہوئے، یا آگرہ میں پیدا ہوئے؟ تو اس سوال کا جو صحیح جواب ہوگا وہ ہوگا آپشن اے، یعنی مرزا دبیر جو ہے وہ دہلی میں پیدا ہوئے ہیں۔ اگلا سوال ہے کہ سخندان فارس کا مصنف کون ہے؟ کیا وہ محمد حسین آزاد ہیں، یا پھر حالی ہیں، یا سر سید احمد خان ہیں، یا امداد امام اثر ہیں؟ تو اس سوال کا جو صحیح جواب ہوگا وہ ہوگا آپشن اے، یعنی محمد حسین آزاد کی تصنیف ہے سخندان فارس۔ اس کے بعد جو سوال ہے وہ یہ کہ ساحل اور سمندر کا شمار کس صنف ادب میں ہوتا ہے؟ کیا وہ افسانہ میں ہوتا ہے، یا ناول میں ہوتا ہے، یا سفر نامہ میں ہوتا ہے، یا ڈرامہ میں ہوتا ہے؟ تو اس سوال کا جو صحیح جواب ہوگا وہ ہوگا آپشن سی، یعنی سفر نامہ۔ ساحل اور سمندر جو ہے وہ ایک سفر نامہ ہے۔ اگلا سوال ہے کہ پروفیسر مہتا کس ناول کا کردار ہے؟ کیا وہ گودان کا کردار ہے، یا ٹیڑھی لکیر کا کردار ہے، یا آگ کا دریا کا کردار ہے، یا لہو کے پھول کے کردار ہے؟ تو پروفیسر مہتا جو ہیں وہ گودان کے کردار ہیں، یعنی کہ اس سوال کا صحیح جواب آپشن اے ہو جائے گا۔ اگلا سوال ہے کہ زمانی اعتبار سے صحیح ترتیب کی نشاندہی کیجیے۔ تو آپ کو بتانا ہے کہ زمانی اعتبار سے صحیح ترتیب کیا ہوگی۔ کیا وہ لندن کی ایک رات، میدان عمل، گریز، غالب، آگ کا دریا، یہ صحیح ترتیب ہے؟ یا پھر میدان عمل، لندن کی ایک رات، غالب، گریز، آگ کا دریا یہ ہے؟ یا پھر میدان عمل، لندن کی ایک رات، غالب، آگ کا دریا، گریز یہ ہے؟ یا پھر میدان عمل، لندن کی ایک رات، گریز، آگ کا دریا، غالب یہ ہے؟ آپ کو بتانا ہے یہ چار آپشن میں سے کہ زمانی اعتبار سے صحیح ترتیب کیا ہوگی۔ تو اس سوال کا جو صحیح جواب ہوگا وہ ہوگا آپشن سی، یعنی کہ جو ہے زمانی اعتبار سے صحیح جو ترتیب ہے وہ ہے آپشن سی، یعنی پہلے میدان عمل لکھا گیا، اس کے بعد لندن کی ایک رات لکھی گئی، اس کے بعد غالب، اس کے بعد آگ کا دریا لکھا گیا، اس کے بعد گریز لکھا گیا۔ اگلا سوال ہے وہ یہ کہ دکن میں اردو کا مصنف کون ہے؟ دکن میں اردو ایک کتاب ہے، اس کا مصنف کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے کہ کون ہے۔ آپشن ہے کیا وہ نصیر الدین ہاشمی ہیں، یا پھر محی الدین قادری زور ہیں، یا عبدالقادر سروری ہیں، یا سیدہ جعفر ہیں؟ تو اس سوال کا جو صحیح جواب ہوگا وہ ہوگا آپشن اے، یعنی نصیر الدین ہاشمی۔ جی ہاں ساتھیو، نصیر الدین ہاشمی کی لکھی ہوئی کتاب ہے دکن میں اردو، گویا کہ دکن میں اردو کا مصنف نصیر الدین ہاشمی ہے۔ اگلا سوال ہے کہ محاسن کلام غالب کے مصنف کا نام بتائیے، یعنی آپشن ہے شوکت سبزواری، دوسرا آپشن ہے الطاف حسین حالی، تیسرا ہے عبدالرحمن بجنوری، اور چوتھا ہے خلیفہ عبدالحکیم۔ اس سوال کا صحیح جواب کیا ہوگا آپ کو بتانا ہے۔ تو اس سوال کا جو صحیح جواب ہوگا وہ ہوگا آپشن سی، یعنی کہ عبدالرحمن بجنوری۔ جی ہاں ساتھیو، محاسن کلام غالب کے مصنف عبدالرحمن بجنوری ہیں۔ اگلا سوال ہے کہ فورٹ ولیم کالج کس شہر میں قائم ہوا؟ کیا وہ علی گڑھ میں قائم ہوا، یا آگرہ میں قائم ہوا، یا کلکتہ میں، یا دہلی میں؟ تو اس سوال کا جو صحیح جواب ہوگا وہ ہوگا آپشن سی، یعنی کلکتہ میں جو ہے فورٹ ولیم جو ہے قائم ہوا تھا، اور یہ 1800 عیسوی میں قائم ہوا تھا، اور 1854 عیسوی میں اس کو بند کر دیا گیا تھا انگریزوں کے دوارا۔ فورٹ ولیم میں جو ہے بہت ساری مشہور کتابیں ہیں، جس کو میں پڑھاؤں گا کہ کون سی کتاب کس نے کب لکھی ہے۔ میں آئندہ ویڈیو میں
میں آئندہ ویڈیو میں میں سارا پڑھانے والا ہوں، چاہے وہ فورٹ ولیم کالج ہو یا علی گڑھ تحریک ہو، یہ جتنے بھی ہیں میں سب پڑھاؤں گا انشاءاللہ۔ اس کے بعد جو سوال ہے وہ یہ کہ مخمس کے بند میں کتنے مصرے ہوتے ہیں؟ کیا 6 مصرے ہوتے ہیں، یا 5 مصرے ہوتے ہیں، یا 8 مصرے ہوتے ہیں، یا 3 مصرے ہوتے ہیں؟ آپ کو بتانا ہے کہ مخمس کے ایک بند میں کتنے مصرے ہوتے ہیں۔ تو اس سوال کا جو صحیح جواب ہوگا وہ ہوگا آپشن بی، یعنی کہ مخمس کے ایک بند میں 5 مصرے ہوتے ہیں۔ اگلا سوال ہے کہ شاہی دربار سے کس شاعر کا تعلق تھا؟ کیا مومن کا تھا، یا میر سوز کا تھا، یا ذوق کا تھا، یا سودا کا تھا؟ تو اس سوال کا جو صحیح جواب ہوگا وہ ہوگا آپشن سی، یعنی شاہی دربار سے جو تعلق تھا وہ ذوق کا تھا۔ آپ جانتے ہوں گے کہ بہادر شاہ ظفر کے دور میں ذوق جو ہے وہ ملک الشعراء کہلاتے تھے۔ اگلا سوال ہے کہ درست جوڑ کی نشاندہی کیجیے۔ آپ کو ان میں سے جو آپشن ہے ان میں سے آپ کو صحیح جوڑ کی نشاندہی کرنی ہے۔ آپشن یہ ہے کہ مسرت سے بصیرت تک ناول ہے، یا پھر میدان عمل افسانہ ہے، یا پھر گریز ڈرامہ ہے، یا پھر ماورا جو ہے شاعری ہے۔ تو یہ کیا ہے آپ کو بتانا ہے۔ تو اس سوال کا جو صحیح جواب ہوگا وہ ہوگا آپشن ڈی، یعنی کہ ماورا جو ہے وہ شاعری مجموعہ ہے۔ اگلا سوال ہے کہ لائے اس بت کو التجا کر کے کفر ٹوٹا خدا خدا کر کے، یہ شعر کس کا ہے؟ کیا دیا شنکر نسیم کا ہے، یا نواب مرزا شوق کا ہے، یا میر تقی میر کا ہے، یا مرزا اوج لکھنوی کا ہے؟ تو اس سوال کا جو صحیح جواب ہوگا وہ ہوگا آپشن اے، یعنی کہ یہ پنڈت دیا شنکر نسیم کا شعر ہے، اور یہ گلزار نسیم میں یہ شعر لکھا گیا ہے۔ اگلا سوال ہے کہ ماسٹر رام چندر کا تعلق کس ادارے سے تھا؟ کیا سائنٹیفک سوسائٹی سے تھا، یا دہلی کالج سے تھا، یا فورٹ ولیم کالج سے تھا، یا اورینٹل کالج سے تھا؟ تو اس سوال کا جو صحیح جواب ہوگا وہ ہوگا آپشن بی، یعنی دہلی کالج سے تھا۔ جی ہاں ساتھیوں، ماسٹر رام چندر کا تعلق دہلی کالج سے تھا۔ دہلی کالج میں یہ بطور استاذ تھے۔ اگلا سوال ہے وہ ایک شعر ہے، آپ کو بتانا ہے کہ یہ شعر کس کا ہے۔ شعر یہ ہے کہ خاکھا کے اوس اور بھی سبزہ ہرا ہوا تھا، موتیوں سے دامن صحرا بھرا ہوا۔ یہ شعر کس کا ہے؟ آپشن ہے میر انیس کا ہے، یا میر ضمیر کا ہے، یا مرزا دبیر کا ہے، یا مرزا اوج کا ہے؟ تو اس سوال کا جو صحیح جواب ہوگا وہ ہوگا آپشن اے، یعنی یہ شعر جو ہے میر انیس کا ہے۔ اگلا سوال ہے کہ رسالہ مخزن کے مدیر کا نام بتائیے۔ ان میں سے رسالہ مخزن کے مدیر کون ہیں؟ کیا وہ نیاز فتح پوری ہیں، یا عبدالحلیم شرر ہیں، یا عبدالقادر ہیں، یا ابوالکلام آزاد ہیں؟ تو اس سوال کا جو صحیح جواب ہے وہ ہے آپشن سی، یعنی رسالہ مخزن کا جو مدیر ہیں وہ ہیں عبدالقادر۔ اگلا سوال ہے کہ فیض کی نظم کا عنوان کیا ہے؟ کیا چاند تاروں کا بند ہے، یا برکھا رت ہے، یا ایک لڑکا ہے، یا تنہائی ہے؟ تو فیض کا جو نظم کا عنوان ہے وہ ہے اب آپشن ڈی، یعنی تنہائی۔ فیض کے نظم کا عنوان تنہائی ہے۔ برکھا رت آپ جانتے ہیں یہ الطاف حسین حالی کا ہے، چاند تاروں کا بند یہ نون میم راشد کا ہے، اور نظم ایک لڑکا اختر الایمان کا ہے۔ اگلا سوال ہے کون سا مصرع درست ہے؟ کوئی دن گر زندگانی اور ہے، کوئی دن جو زندگانی اور ہے، کوئی دن کی زندگانی اور ہے، کوئی دن ہاں زندگانی اور ہے۔ تو اس میں بتانا ہے کہ کون سا مصرع صحیح ہے۔ تو اس سوال کا جو صحیح جواب ہوگا وہ ہوگا آپشن اے، یعنی کہ کوئی دن گر زندگانی اور ہے۔ صحیح جو درست جو مصرع ہوگا وہ آپشن اے ہوگا، کوئی دن گر زندگانی اور ہے۔ اگلا سوال ہے کہ آشفتہ بیانی میری کا مصنف کون ہے؟ کیا نیاز فتح پوری ہیں، یا عبدالماجد دریابادی ہیں، یا رشید احمد صدیقی ہیں، یا فکر توانسری ہیں؟ تو آشفتہ بیانی میری یہ جو ہے رشید احمد صدیقی کا لکھا ہوا ناول ہے۔ تو اس سوال کا جو صحیح جواب ہوگا وہ ہوگا آپشن سی۔ اگلا سوال ہے کہ نذیر اکبر آبادی کہاں پیدا ہوئے تھے؟ کیا آگرہ میں پیدا ہوئے تھے، یا دہلی میں پیدا ہوئے تھے، یا لکھنؤ میں پیدا ہوئے تھے، یا فیض آباد میں پیدا ہوئے تھے؟ تو اس سوال کا جو صحیح جواب ہوگا وہ ہوگا آپشن بی، یعنی نذیر اکبر آبادی جو ہیں وہ دہلی میں پیدا ہوئے تھے۔ اگلا سوال ہے کہ قرآن پاک کا پہلا اردو ترجمہ کس نے کیا تھا؟ کیا شاہ عبدالقادر نے کیا تھا، یا شاہ مراد اللہ نے کیا تھا، یا شاہ رفیع الدین نے کیا تھا، یا میر عبدالرزاق نے کیا تھا؟ تو اس سوال کا جو صحیح جواب ہوگا وہ ہوگا آپشن سی، یعنی شاہ رفیع الدین نے کیا تھا۔ جی ہاں ساتھیوں، قرآن پاک کا پہلا اردو ترجمہ کرنے والے شاہ رفیع الدین ہیں۔ اس کے بعد
جو سوال ہے وہ یہ کہ کلام میں کسی چیز کی تعریف یا ہجو میں انتہائی درجے کی زیادتی کرنے یا بہت زیادہ گھٹا کر یا بہت زیادہ بڑھا کر پیش کرنے کو کیا کہتے ہیں؟ کیا صنعت تضاد کہتے ہیں، یا صنعت مبالغہ کہتے ہیں، یا پھر صنعت لف و نشر کہتے ہیں، یا صنعت ایہام کہتے ہیں؟ تو اس کا صحیح جواب آپشن بی ہے، یعنی کہ کسی کلام میں کسی چیز کی تعریف یا ہجو میں انتہائی درجے کی زیادتی کرنے یا بہت زیادہ گھٹا کر یا بہت زیادہ بڑھا کر پیش کرنے کو صنعت مبالغہ کہتے ہیں۔ میں صنعت سے جتنی بھی چیزیں ہیں میں انشاءاللہ ایک ایک کر کے سب کو میں پڑھاؤں گا، وہ چاہے صنعت مبالغہ ہو یا تضاد ہو یا لف و نشر ہو یا پھر ایہام ہو، اس طرح سے جتنے بھی ہیں صنعت میں سب کو پڑھانے والا ہوں، اس لیے آپ میرے یوٹیوب چینل سے جڑے رہیں، آپ کو انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ اگلا سوال ہے کہ دست سوز کس کا ناول ہے؟ کیا شوکت صدیقی کا ناول ہے، یا عبداللہ حسین کا ہے، یا جمیلہ ہاشمی کا ہے، یا قرۃ العین حیدر کا ہے؟ تو اس سوال کا جو صحیح جواب ہے وہ ہے آپشن سی، یعنی دست سوز جو ہے وہ جمیلہ ہاشمی کا لکھی ہوئی ناول ہے۔ اگلا سوال ہے کہ فجر ہوتے جو گئی آنکھ میری آنکھ چھپک، سودا نے یہ قصیدہ کس کی مدح میں کہا تھا؟ کیا نواب امیر خان کے مدح میں کیا کہا تھا، یا عالمگیر ثانی کے مدح میں کہا تھا، یا نواب نصرت اللہ خان کے مدح میں کہا تھا، یا نواب عماد الملک کے مدح میں کہا تھا؟ تو سودا نے یہ جو قصیدہ کہا تھا وہ نواب عماد الملک کی مدح میں کہا تھا، یعنی کہ اس سوال کا جو صحیح جواب ہوگا وہ ہوگا آپشن ڈی۔ اگلا سوال ہے کہ اس صنعت کو کیا کہتے ہیں جس کے تحت کلام میں کسی شخص یا چیز کی صفات کو یکے بعد دیگرے بیان کیا جاتا ہے؟ کیا صنعت ترصیح کہتے ہیں، یا صنعت لازم و اگلا سوال ہے اس صنعت کو کیا کہتے ہیں جس کے تحت کلام میں کسی شخص یا چیز کی صفات کو یکے بعد دیگرے بیان کیا جاتا ہے؟ تو اس سوال کا جو صحیح جواب ہے وہ ہے آپشن ڈی، یعنی کہ صنعت مراعات النظیر کہا جاتا ہے۔ اگلا سوال ہے لکھتے رہیں جنوں کی حکایات خوں چاکاں، ہر چند اس میں ہاتھ ہمارے قلم ہوئے۔ یہ شعر کس کا ہے؟ آپ کو بتانا ہے، کیا یہ فیض احمد فیض کا ہے، یا مرزا غالب کا ہے، یا مجروح سلطان پوری کا ہے، یا سردار جعفری کا ہے؟ تو یہ شعر جو ہے غالب کا، اس سوال کا جو صحیح جواب ہوگا وہ ہوگا آپشن بی، یعنی یہ شعر جو ہے غالب کا ہے۔ اگلا سوال ہے کہ یاد ماضی عذاب ہے یارب، اگلا سوال ہے یاد ماضی عذاب ہے یارب، چھین لے مجھ سے حافظہ میرا، یہ شعر کس کا ہے؟ کیا یہ میر تقی میر کا ہے، یا داغ دہلوی کا ہے، یا اختر انصاری کا ہے، یا جمیل مظہری کا ہے؟ تو آپ کو بتانا ہے کہ یہ شعر کس کا ہے۔ تو اس سوال کا جو صحیح جواب ہوگا وہ ہوگا آپشن اے، یعنی یہ شعر جو ہے وہ میر تقی میر کا ہے۔ یاد ماضی عذاب ہے یارب، چھین لے مجھ سے حافظہ میرا، یہ میر تقی میر نے شعر کہا تھا۔ اگلا سوال ہے کہ روشنائی کی صنف کیا ہے؟ اگلا سوال ہے روشنائی کی صنف کیا ہے؟ کیا یہ انشائیہ ہے، یا ڈرامہ ہے، یا رپورتاژ ہے، یا ناول ہے؟ تو اس سوال کا جو صحیح جواب ہوگا وہ ہوگا آپشن سی، یعنی کہ روشنائی جو ہے ایک رپورتاژ ہے۔ تو ساتھیو یہ تھا آج کا ویڈیو، میں امید کرتا ہوں اس ویڈیو سے آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوا ہوگا، اور ایسے سوالات لایا ہوں، اس طرح کے متفرقات سوال ہیں جو آپ کو کسی بھی ایگزام میں نہایت مفید و مددگار ثابت ہوگا۔ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آپ جتنے بھی اردو کے ایگزام دیے ہوں گے جس میں ادب سے معروضی سوالات آئے ہوں گے تو اس میں یہ سوالات آپ کو ضرور دیکھنے کو ملے ہوں گے۔ تو چلیے ساتھیو مجھے اجازت دیجیے، میں ملتا ہوں اگلے نیکسٹ ویڈیو میں۔ تھینک یو، شکریہ۔